بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اچھا جی، مسلم ریوائولسٹ موومنٹس بر صغیر میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی یا احیاء کی تحریکیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پورا سیریز آف موومنٹس اینڈ پرسنالٹیز پڑھنا ہے. اور اس کے سلسلے میں سب سے پہلے پرسنالٹی جن کو ہم نے پڑھنا ہے ان کا نام ہے مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی. یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مجدد الثانی ان کا ٹائٹل ہے. اچھا جی، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کی شائن کی ہے، ٹھیک ہے، بیرڈ ان سرہند. ٹھیک ہے، مجدد الثانی دی فرسٹ ریفارمر آف سب کانٹیننٹ. بر صغیر میں اسلام پھیلا اور پھر اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج جو تھا وہ مذہبی کمبینیشن کا، ریلیجیس امیلگمیشن کا تھا. ایک ٹائم پیریڈ ایسا آیا کہ اسلام کو دوسرے مذاہب کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کی گئی. شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی was able to get Islam separated from other religions and restore it in its true shape. شیخ احمد سرہندی نے اسلام کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے میں بہت زیادہ کوشش کی. ون آفٹر دی ادر ہم ان کی سرکمسٹانسز، ان کی لائف ہسٹری اور ان کی سروسز کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا ایک اور ریوائولزم کا فیز ہوگا جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا فیز ہے، اور پھر سید احمد شہید کا ہے. یہ ہمارے 3 ٹاپکس ہیں جو کہ مسلم ریوائولزم پر بیس کرتے ہیں. مسلم ریوائولزم ان سب کانٹیننٹ. اچھا جی، first we shall have a look on the political development which took place in 1581 in subcontinent. King Akbar, I have pasted the picture of King Akbar too here. And King Akbar, لاسٹ ٹائم جب ہم نے مسلم رول پڑھا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہاؤ کنگ اکبر واز ایبل ٹو کنکویسٹ دی میجورٹی. After his conquest was completed, he started a policy of sulh-kul, reconciliation towards all. اکبر کا دین الہی اس کا ریکنسیلیشن ٹورڈز آل کا پالیسی کا ایک حصہ تھا. دین الہی, the religion of God, was a system of religious beliefs introduced by the Mughal emperor in 1581 CE. His idea was to combine Islam and Hinduism into one faith. This is the thing which we are going to combat in our coming discussion, that Mujaddid al-Thani combated with his combine Islam and Hinduism into one faith, but also to add aspects of Christianity and Jainism. Akbar took a deep personal interest in religious matters. The purpose of Deen-e-Ilahi was to get national integration on the basis of religion and minimize the religious difference among his subject. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر پائے جانے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. دین الہی combination of Islam and Hinduism. It is the challenge of the time period. یہ اس وقت کا ٹائم پیریڈ کا چیلنج ہے. اچھا، Hinduism is the oldest religion on earth. And it is said کہ اسلام سے پہلے بھی یہاں پر کئی مذاہب آئے.
لیکن کوئی بھی مذہب اپنی اصل شکل برقرار نہ رکھ سکا، اور ہندوازم نے یا تو اس کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا یا پھر وہ کمپلیٹلی ہی ہندوازم میں ایبزارب ہو گیا۔ اچھا، Islam is the only religion which could kept its original shape alive in India, and it was due to the services of Hazrat Mujaddid al-Sani and Hazrat Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Shaheed and a lots of Sufi reformer who had strived a lot to keep Islam in its true shape and maintain its identity alive. Akbar ka Deen-e-Ilahi was a clear attempt of combining Islam and Hinduism, and Islam was going to lose its shape until Hazrat Mujaddid al-Sani started a movement and saved Islam from absorption into Hinduism. Let's we have a look on the early life of Mujaddid al-Sani. By Mujaddid al-Sani, Mujaddid we mean a reformer al-Sani second millennium. Reformer of the second millennium. Sheikh Ahmad Sarhindi al-Faruqi al-Naqshbandi was born in Sirhind on June 26, 1564. He belonged to a devout Muslim family that claimed descent from Hazrat Umar Farooq Razillah Ta'ala Anhu. His father, Sheikh Abdul Ahad, was a well-known Sufi of his times. Sheikh Ahmad received his basic education at home. His initial instructions in the Holy Quran, Hadith, and theology were rendered in Sirhind and Sialkot. Later, he devoted most of his time to the study of Hadith, Tafsir, and philosophy. He worked for some time in Lahore as well, but the greater part of his life was spent in Sirhind, where he was to become the champion of Islamic values. It was not until he was 36 years old that he went to Delhi and joined Naqshbandiya Sufi Silsila under the discipleship of Khwaja Baqi Billah. Hazrat Khwaja Baqi Billah is a famous Sufi of his times, and Hazrat Mujaddid al-Sani became the disciple of Hazrat Khwaja Baqi Billah. خواجہ باقی باللہ، ان کے ہاتھ پہ حضرت مجدد الثانی نے بیعت کی تھی اور نقشبندیہ صوفی سلسلہ کو جوائن کیا۔ اچھا، دیر ہیو بن سیورل صوفی سلسلہs ان سب کانٹیننٹ. چشتیہ، جس طرح چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اس طرح سے ایک ہے نقشبندیہ۔ شیخ احمد سرہندی، آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں اردو بھی بولا کروں، ٹھیک ہے۔ شیخ احمد سرہندی الفاروقی النقشبندی 1564 26 جون 1564 کو سرہند میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متقی مسلمان خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام شیخ عبدالاحد تھا، جو اپنے زمانے کے صوفی مشہور ہیں۔ شیخ احمد سرہندی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ہولی قرآن، حدیث اور دینیات کے علوم میں مہارت حاصل کی سرہند اور سیالکوٹ سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی کو حدیث، تفسیر اور فلسفی میں وقف کر دیا۔ زیادہ تر ان کا اپنا ٹائم جو ہے وہ لاہور میں گزرا، تھوڑا ٹائم ان کا لاہور میں گزرا، لیکن زیادہ تر انہوں نے سرہند میں اپنا ٹائم گزارا۔ اور 36 سال کی عمر میں ہی وینٹ ڈیلی اینڈ جوائن دی نقشبندیہ صوفی سلسلہ انڈر دی ڈسائپلشپ آف خواجہ باقی باللہ۔ خواجہ باقی باللہ روحانی عالم دین اور ولی اللہ میں شمار ہوتے ہیں، صوفی سلسلہ کے بانی ہیں یہ حضرت خواجہ باقی باللہ، عظیم صوفی اور بزرگ گزرے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔
Let's we have a look at the time period of the circumstances of the time period. During this period, the Muslim in India had become so deficient in their knowledge of true Islam that they had more belief in karamat or miracles of the saints than Islamic teachings. The ulama and theologians of the time had ceased to refer to the Quran and Hadith in their commentaries and considered jurisprudence the only religious knowledge. Acha, um, Islamic law, you know, it has three sources. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی بھی معاملے کا قانون دیکھنا ہے یا اس کا حل چاہیے تو اس کے تین سورسز ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا اس کا جو سورس ہے یہ مطلب 1 2 3 ہے. سب سے پہلا سورس اس کا قرآن ہے، پھر دوسرا سورس حدیث ہے اور تیسرا سورس جیورسپروڈنس ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی معاملے میں قرآن پاک سے رہنمائی نہیں ملی دوسرے تو حدیث سے کنسلٹ کیا جائے، اگر حدیث سے نہیں ملی تو پھر جیورسپروڈنس جو ہے یا فقہ جو ہے یا اس میں دو تین چیزیں ہیں، اجماع ہے، قیاس ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک اندر ڈسکشن ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اسلامیات کے کلاس میں اسلامیات والے سر ضرور بتائیں گے. اچھا، تو انہوں نے پریورٹائز کیا ہوا تھا جیورسپروڈنس کو رادر ہولی قرآن اینڈ حدیث. Akbar the Mughal king had started a series of experiments with Islam, propagating and getting his new religion, Din-e-Ilahi, which was an amalgamation of Hindu and Muslim beliefs. In these circumstances, Sheikh Ahmad set upon himself the task of purifying the Muslim society. His aim was to rid Islam of the aggressions of Hindu pantheism. Yet, he was highly criticized. He was highly critical. He was highly critical of the philosophy of Wahdatul Wujud, against which he gave his philosophy of Wahdatul Shuhud. یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی فلسفی. اچھا جی، تو یہ سرکمسٹانسز یہ ہیں، حالات اس طرح کے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اصلی اسلام کی جو ہیں وہ نالج میں بالکل جو ہیں وہ ڈیفیشینٹ ہو چکے ہیں اور کرامات اور میراکلز جو ہیں ان پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. علماء اور تھیالوجینس جو ہیں وہ جیورسپروڈنس کو بیسک سورس آف اسلامک لا قرار دے رہے ہیں. اکبر نے اسلام کے ساتھ جو ہے زبردست قسم کے تجربات جاری کیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے شیخ احمد سرہندی جو ہیں انہوں نے اسلامی مسلم سوسائٹی کو پیوریفائی کرنے کا ایک ٹاسک جو ہے وہ شروع کیا. لیٹس ہیو اے لک آن ہز موومنٹ، ہز ایکٹیویٹیز. اچھا، یہاں پہ نا سروسز ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حضرت مجدد الفسانی
entered into correspondence with Muslim scholars and clerics, and laid stress on following the true contours of Islam. To him, mysticism without Sharia was misleading. He stressed the importance of namaz and fasting. Through preachings, discussions, and his maktubat, letters, addressed to important nobles and leaders of religious thought, he spread his message amongst the elite in particular. Hazrat Mujahid al-Thani was of the view he started a movement against Deen Ilahi. حضرت مجدد الثانی نے دین الہی کے خلاف جو ہے شاید میں نے یہاں پہ لکھا حضرت مجدد الثانی کے مطابق mysticism without Sharia was misleading. شریعہ کے پہ عمل کیے بغیر صوفیزم کا مسٹسزم کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. He stressed upon the importance of namaz and fasting. Actually, mysticism جو ہے in Islam, ٹھیک ہے. This is a complete discussion. یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کے ٹائم پیریڈ کے مطابق اس وقت کے اسلام کی مسٹسزم کے اوپر جو ہے وہ ہندوازم کی ایک جو بہت زیادہ انفلوئنس نظر آتا ہے. حضرت مجدد الثانی stressed upon the importance of namaz and fasting. And through his preachings, discussions and his maktubat, he addressed to important nobles and leaders of the religious thought. انہوں نے اس بات پر نوٹ کیا کہ نماز اسلام کے بیسک ارکان اسلام کو اگنور کر کے مسٹسزم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صوفی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کا نالج حاصل کرے اور اس پہ عمل کرے. پریکٹسز آف اسلام جو ہے اس کو بھی انشور کرے اور پھر کہیں جا کے اس کو مسٹسزم کا فائدہ ہوگا. اچھا حضرت مجدد الثانی yes as he had imprisonment of Hazrat Mujahid al-Thani, as he and his followers also worked in imperial camp and army, he was soon noticed by Jahangir. اچھا اکبر کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور جہانگیر انتھرون ہو چکا ہے. اکبر کی ڈیتھ کے بعد بھی ابھی دین الہی جو ہے وہ چل رہا تھا. although ختم مطلب اتنا پاپولر نہ ہو سکا. حضرت مجدد الثانی کی وجہ سے ہی یہ پاپولر نہ ہو سکا. اور اس کو اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں نے تو ریجیکٹ کیا ہی کیا تھا. اس کو باقی مذاہب نے بھی کوئی اتنا خاص پسند نہیں کیا. ابو الفضل one of the minister of King Akbar was the main architect of دین الہی. ابو الفضل جو ہے وہ اصل میں دین الہی کا مین آرکیٹیکٹ تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ مذہب سب کو خوش کر دے گا لیکن یہ مذہب کسی کو بھی خوش نہ کر سکا. مذہب ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں کسی نے بھی مداخلہ کیا کمبینیشن کو پسند نہیں کیا. اچھا unlike his father, Jahangir was a more orthodox Muslim, but he still insisted on full prostration by all his subjects. اچھا کنگ اکبر کے دین الہی کا ایک پارٹ یہ تھا کہ جو بھی رائل کورٹ میں آتا تھا وہ کنگ اکبر کو سجدہ کرتا تھا. اور میں نے تو ہسٹری میں یہ تک پڑھا ہے نعوذ باللہ کہ کنگ اکبر نے مطلب میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ اس کی انٹرپریٹیشن تھی کہ اس نے اللہ اکبر جو تھا اس کا اپنے نام کے ساتھ میننگ جوڑا ہوا تھا. اچھا اس کا یہ خیال تھا کہ اچھا وہ بالکل ان پڑھ تھا لیکن اس کا خیال تھا کہ ہی از دی پرائم آف دی لیجسلیشن اور جو ایک بیسک سورس آف لیجسلیشن ہے یا جو ملک میں قوانین کا نفاذ جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہونا چاہیے. اور اس نے اپنے آپ کے لیے جو ٹائٹل یوز کیا تھا وہ ذل الہی کا ٹائٹل تھا جس کا مطلب تھا شیڈو آف گاڈ. اس کا یہ خیال تھا کہ کنگ جو ہوتا ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شیڈو ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو
اللہ تعالیٰ کے شیڈو کو بھی سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، مجدد الثانی کو جہانگیر نے اپنے کورٹ میں بلایا اور اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے سجدہ ہی نہیں. حضرت مجدد الثانی نے ان کو سجدہ نہیں کیا جہانگیر کو. جہانگیر نے بھی یہ ٹریڈیشن رکھی ہوئی تھی. Hazrat Mujaddid al-Sani not only refused to prostrate before him, but he also delivered a speech. انہوں نے وہاں پہ ایک اسپیچ کی رائل کورٹ میں جس میں انہوں نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. He is the only one who is مطلب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے. اور شیخ احمد refused to prostrate before him, as a result of which he was imprisoned at Gwalior Fort for 2 years until the emperor realized his mistake. جہانگیر دین اچھا اس کو اس ریفیوزل پر حضرت مجدد الثانی کو گوالیار فورٹ میں جو ہے وہ 2 سال کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. اور پھر دین ایمپرر ریئلائزڈ his mistake. Jahangir then not only released Sheikh Ahmad but also recalled him to Agra. Jahangir thereafter retracted all un-Islamic laws implemented by King Akbar. جہانگیر 2 سال بعد جہانگیر کو اپنی مسٹیک جو ہے وہ ریئلائز ہوئی. ہسٹورینس یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہانگیر نوٹسڈ ویری رچ اسپرچولیزم ان حضرت مجدد الثانی. جہانگیر نے حضرت مجدد الثانی میں رچ اسپرچولیزم کو نوٹس کیا. انہوں نے اس کو ریلیز کر دیا اور آگرہ انوائٹ کیا. آگرہ واز کیپٹل دوز ڈیز پرہیپس. اچھا، حضرت مجدد الثانی اسٹیڈ ان دی رائل کورٹ فار سیورل ایئرس. وہ کئی سال تک رائل کورٹ میں رہے کیونکہ وہ نوبلز اور ایلیٹ کلاس کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے. It was the influence of Mujaddid al-Thani at royal court that Aurangzeb Alamgir, one of the next emperor, implemented Islamic Sharia in subcontinent. اچھا جی، مکتوبات. اچھا جی، مکتوبات جو ہوتے ہیں نا وہ لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مجدد الثانی is famous for his مکتوبات. Through verbal preachings, discussion and his maktubat addressed to اچھا یہ ہم نے پڑھی. He boldly opposed all plans to bring Islam and Hinduism together on the religious level, knowing that it would loosen the Muslim grip on the sources of imperial strength. Because of these letters and general atmosphere in the country, he contributed to the swing from King Akbar's heterodoxy to Aurangzeb's vigorous orthodoxy, instead of a return to Babur and Humayun's policy of laissez-faire. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پالیسی چینج ہے. اچھا، ان کے لیٹرز مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں. یہ 532 لیٹرز ہیں which he wrote to different people. یہ اس وقت کا آپ ایک جہاد بالقلم سمجھ لیجئے. ان کے کمبینیشنز آف لیٹرز جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ سیوڈ ہیں، جو انہوں نے مختلف نوبلز کو، کنگز کو اور کنگ کو اور ایلیٹ کلاس کو لکھے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کو دوسرے مذاہب کے ساتھ مکس ہونے سے جو ہے روکا جائے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں جو ہے برقرار رکھا جائے. اقبال rightly regarded him as the spiritual guardian of the Muslims of the subcontinent and one whom God had alerted to the great perils inherent in the syncretism of Akbar. یہ ذرا مشکل آپ کو اسٹیٹمنٹ لگے گی. آپ اس میں سے مکتوبات جو ہیں وہ یاد کر لیجیے کہ اچھا یہاں پہ نا ایک اور چیز یاد کرنی ہے میں نے. چلیں بکس پڑھ لیتے ہیں. He wrote many books including his famous work اسبات النبوت. اسبات النبوت اسبات النبوت اینڈ رسالہ نبوت.
ٹھیک ہے. اثبات النبوت and رسالہ نبو. His greatest work on Islamic philosophy was توحید شہودی. رسالہ شہودی. شیخ احمد. اچھا ٹھہر جائیں یہیں پہ ہم نا ایک ایڈ کر لیتے ہیں. He presented the concept of وحدۃ الوجود this concept according to this concept مطلب پہلے ہم ان کا concept ڈسکس کریں پھر میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کرتی ہوں. He presented the concept of وحدۃ الشہود. ٹھیک ہے جی. According to this concept the creator there is Allah. ٹھیک ہے جی. And creation different. Are different. ٹھیک ہے جی. Creator and creation are different. ٹھیک ہے. اچھا وحدت الشہود سے پہلے انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کے علاوہ ساری دنیا میں مسلم ورلڈ میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا جس کا نام وحدت الوجود تھا. وحدت الوجود کا مطلب یہ تھا کہ کریٹر اور کریشن جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے اور یہ جو کریٹ کیا کریٹر نے یہ سب اس کی ذات کا حصہ ہے اور انسان کے اندر جو خیر کا پہلو ہے یا نور کا جو ایک پہلو ہے یا انسان بذات خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت مجدد الثانی presented the concept of وحدت الشہود. اچھا اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ وحدت الوجود کے کنسپٹ مطلب ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایک انٹینس ڈپکشن آف اٹیچمنٹ اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈپکشن آف اٹیچمنٹ کا تھا. لیکن جب یہ کنسپٹ انڈو پاکستان میں آیا تو انڈو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کی ورشپ ہوتی تھی. وحدت الوجود کے کنسپٹ کی وجہ سے ہی کنگ اکبر کے دین الہی میں سورج کی ورشپ کو اور مطلب بادشاہ کو سجدہ کرنے کو اوکے قرار دیا گیا تھا کیونکہ بقول اس کے کریٹر آرکیٹیکٹ کے دین الہی کے کہ سورج کو ورشپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سورج بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت مجدد الثانی rejected this theory. He was of the view کہ no اگر سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ڈیفائن کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی میں پاک ہوں مطلب میں جو ہوں وہ تو اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناپاک اینیملز دنیا میں کریٹ کیے. خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ بھی تو اللہ کی ذات کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ کریٹر الگ ہے اور یہ ساری دنیا اس کی کریشن ہے جو اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. سورج چاند ستارے سارے اینیملز جو کوئی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ سب اس کی کریشن ہے سب اس کی کریشن ہے اور وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے
جس کو اس نے کہا ہے احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، پاک ہے. اچھا جی، شیخ احمد continued preaching Islam till the end of his days. Yes, he suffered a lot. He suffered imprisonment, he suffered criticism, his family suffered a lot. He urged people to adhere to the accepted and clearly laid down path of Islam. He passed away in 1624 and was buried in Sirhind. جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. حضرت مجدد الثانی کی ساری زندگی اس جہاد میں گزری اور ان کی سروسز کی وجہ سے آج ہم اسلام اپنی اصل شکل میں پاکستان اور انڈیا میں پاتے ہیں. Now we move to the discussion session with you. اب ہم ڈسکشن سیشن کی طرف آتے ہیں. ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے. آپ اپنے کویسچنز کو چیٹ باکس میں لکھ دیجیے.